वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, अगर हम मुख्तलिफ लोगों की बात करें और हम सब लोग जब ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट सोचना पड़ता है, क्योंकि जब हम दूसरों से हटकर कोई नया काम करते हैं तभी हम कामयाब भी होते हैं। आज शो के सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात दो ऐसे यंगस्टर्स से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने दो मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस बनाई हैं। पहली एप्लीकेशन तो इस हवाले से है कि किस तरीके से ट्रैफ़िक को बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, जब ट्रैफ़िक की मैनेजमेंट की हम बात करते हैं सो हमें पाकिस्तान में इस किस्म के सिस्टम्स और एप्लीकेशंस या इस किस्म के निज़ाम की अशद ज़रूरत है जो हम ट्रैफ़िक का निज़ाम देख रहे हैं। अच्छा, एक तो हो गई ये एप्लीकेशन जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बनाई है FCCU के स्टूडेंट उमैर अहमद ने। अच्छा, उमैर के साथ साथ एक और यंगस्टर हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम हमज़ा अहमद है और इन्होंने जो बनाई है एप्लीकेशन, बेसिकली आप बस ये समझ लें कि किसी को भी हेडफोन्स जो हैं वो पहना दिए जाएं किसी एक सर्टन किस्म के, या हेडसेट पहना दिया जाए और उसके बाद वो शख्स क्या सोच रहा है आप ये सब कुछ एक स्क्रीन की फॉर्म में जो है वो देख सकते हैं। वो सब कुछ वहाँ पर जो है वो डिस्प्ले किया हुआ आ सकता है। अब ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ इस हवाले से भी है कि मैं तो हो सकता है कुछ बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ या कुछ ऐसा सोच रही हूँ जो मैं किसी के साथ रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मुझे वो हेडसेट पहना दिया जाए तो जनाब वो सब थॉट्स जो हैं मेरे सामने आ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डेंजरस किस्म की चीज़ है। इस एप्लीकेशन का नाम है माइंडस्केप विजुअलाइजिंग थॉट। तो ये बनाई है हमज़ा अहमद ने। आज दोनों यंगस्टर्स हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं, दोनों FCCU के स्टूडेंट्स हैं। आई वेलकम बोथ ऑफ़ यू इन गुड मॉर्निंग लाहौर। और इस किस्म का टैलेंट पाकिस्तान में है। आई प्रे कि कोई ऐसा वक्त आए कि आप जैसे यंगस्टर्स को गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे, बट लकीली आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ ने डेफिनेटली आपको सपोर्ट किया होगा। सबसे पहले तो मैं उमैर आपकी तरफ आऊँगी। आपने ट्रैफ़िक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाई है, इसके फ़ीचर्स क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये किस तरीके से ट्रैफ़िक को बेहतर रखने में कारआमद साबित हो सकती है? अच्छा, तो बेसिकली हमने एक सिस्टम बनाया है जो डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन इस्तेमाल करता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ट्रैफिक मैनेजमेंट में प्रोसेस करता है। तो इसका नाम इंटेली रोड्स है। और आपको पता है कैसे आजकल ट्रैफिक जैम हो जाता है, सिग्नल्स ऑप्टिमाइज़ नहीं होते हैं और एम्बुलेंस भी अक्सर फंसी रहती हैं ट्रैफिक के अंदर। सिमिलरली पाकिस्तान में ये भी है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो किस्मत वाली है अगर आपको मिल जाए। तो इसलिए हम, और कैमरास तो हर जगह लगे हुए लाहौर में जैसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन क्यों ना हम उन कैमरास को किसी स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें कि जो पीछे जब सुपरवाइज़र बैठा है वो एक AI ही बैठा है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो इन फीड्स को मॉनिटर करता रहता है और वो खुद एनालाइज कर लेता है कि फॉर एग्जांपल ये ट्रैफिक सिग्नल्स हैं तो यहाँ इतनी गाड़ियाँ हैं, यहाँ कम गाड़ियाँ, यहाँ ज़्यादा है, तो हम इसको पहले बारी दें और ज़्यादा टाइम के लिए बारी दें। अगर एम्बुलेंस कहीं से आ रही है तो वो मेक श्योर करेगा कि जो अगला सिग्नल है उसको प्रायोरिटी मिल जाए और वो ग्रीन हो जाए। सिमिलरली ऐसे ही अगर गाड़ी चोरी की गाड़ी हुए तो अब किसी भी फीड के अंदर कहीं भी नंबर प्लेट नज़र आ जाए अगर, तो हमारा सिस्टम खुद उसी वक्त उसी इंस्टेंस में रियल टाइम में बता देगा कि ये गाड़ी चोरी की गाड़ी है और ये गाड़ी की पिक्चर है, ये रोड है जहाँ मिली गाड़ी और लोकेशन क्या है गाड़ी की। बिल्कुल ठीक। तो अभी तो आपने मेरे ख्याल में इसको तैयार किया है, आपने इसको किसकी मदद से तैयार किया? अपनी यूनिवर्सिटी की मदद से, और इसमें आपकी हेल्प किस किसने की? इसमें मेरी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, मेरे CS डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली मेरे प्राइमरी एडवाइज़र डॉक्टर हारून और मेरी सेकेंडरी एडवाइज़र मिस नशीन, डॉक्टर नशीन सबाद, इनका बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली आपको पता है कि लाइव फीड्स का एक्सेस लेना भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि सिक्योरिटी का बात आ जाती है और वो एक आम स्टूडेंट को तो कभी नहीं देंगी गवर्नमेंट, व्हाट आई एज्यूम। लेकिन हमने ये किया था कि हमने खुद जाके रोड के ऊपर जाके जहाँ कैमरास पहले से होते हैं उसी एंगल पे खुद खड़े होकर वीडियोस बनाई थी और वो वीडियोस को हम एक लूप में चला रहे हैं ताकि हम एक रियल फीड को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि ये हमारा सिस्टम है, ये प्रोटोटाइप है और ये चलता है कि बस अगर हमें रियल फीड्स की एक्सेस मिल जाए तो हम सब कुछ आपको करके दिखा सकते हैं। अच्छा, और इसमें देखें अभी ये एप्लीकेशन जो है, जो आपने ऐप तैयार की है, ये पाकिस्तान के निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए क्या कमर्शियल बुनियादों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी तो आपने एक तजर्बा किया ना यूनिवर्सिटी की हद तक, लेकिन क्या इसके फ़ीचर्स कोई प्रैक्टिकली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्जैक्टली अभी जो हमारी टारगेट ऑडियंस पहले वाली इनिशियली है वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो सेफ सिटी के होते हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट है जो हमारी पुलिस है,
کہ وہ ہمارا ویب اپلیکیشن ڈائریکٹلی یوز کر سکے, سرویلنس بھی ایک جگہ پہ دیکھ سکیں, وہ کوئی گاڑی چوری ہو جائے سپوز, کوئی وہیکل چوری ہو جائے وہ رپورٹ بھی کر سکیں, ڈھونڈ بھی سکیں, ٹریک بھی کر سکیں, اور سگنلس کی آپٹیمائزیشن بھی چیک کر سکیں. اسپیشلی جو اربن پلانرز ہمارے ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے ہم ڈیولپمنٹ کریں روڈ کی, ان اے وے کہ ٹریفک کنجسشن نہ ہے, موبلٹی میں ایڈ ملے, تو اس کے لیے سسٹم بہت فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. اچھا دیکھیں, جس طریقے سے بہت سے لوگ, ابھی آپ نے خود بھی کہا ایمبولینس بعض اوقات ٹریفک میں اسٹاک ہو جاتی ہیں یا ٹریفک کا ویسے ہی بڑا لوڈ ہوتا ہے, میرے جیسا بندہ اگر میں نے اپنے فون میں آپ کی یہ اپلیکیشن جس کا نام ہے نیکسٹ جنریشن ٹریفک مینجمنٹ سسٹم, ٹھیک ہے, میں نے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے, اگر یہ مجھے گوگل پلے اسٹور پہ ملتی ہے یا آئی او ایس پہ ملتی ہے, میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے, اب یہ میرے لیے کیسے فائدہ مند ہوگی, میں اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہوں, مجھے یہ بتائیں ایک عام آدمی اس اپلیکیشن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ابھی تو ہمارے جو یوز کیس ہے وہ یہ کہ جو ہمارے پبلک ہے ان کو فائدہ یہ ہوئے کہ آف کورس ٹریفک میں نہیں پھنسیں گے تو بہت فائدہ ہوئے گا, ڈیفینیٹلی بات ہے. لیکن ابھی ہمارے فیوچر کیسز میں یہ ہے کہ ہم اپلیکیشن عام یوزر کے لیے بھی اس کا بنائیں اس طریقے سے کہ اگر گاڑی چوری ہو جائے سپوز, آپ اپنے آئی ڈی کارڈ سے آپ لاگ ان کر کے آپ رپورٹ وہیں کر دیں آپ پہ, اور وہ اسی وقت ریئل ٹائم پہ پولیس کے پاس انفارمیشن پہنچ جائے گی, اور گاڑی اگر آپ کی مل گئی تو آپ کو رپورٹ مل جائے گی اور وہ آپ کی گاڑی ڈھونڈ دیں گے. اور سملرلی ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو گوگل میپس ہے وہ بھی پاکستان میں آف کورس کافی اچھا چلتا ہے, رائٹ, لیکن جب ہمارے کیمرس پہلے لگے ہیں اور وہ بالکل ایگزیکٹ ایکوریٹ ڈیٹا دیں گے کہ اس ٹائم پہ یہاں ٹریفک اتنی ایکسپیکٹڈ ہے, اس ٹائم پہ یہ روڈ خالی ہوئے گی, تو لوگ بھی ایک آپٹیمائز راؤٹ کے تھرو اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, بعض اوقات ابھی آئی ڈونٹ نو کہ وہ جو آفیشیل ایک نمبر تھا, سرکاری نمبر, وہ اب چلتا ہے یا نہیں چلتا, لیکن بہت عرصے پہلے ایک نمبر جو تھا, میں نے کافی عرصے سے اس کو خود یوز نہیں کیا تو اس کے لیے میں اس پہ حتمی کوئی بات نہیں کر سکتی, بٹ ایک نمبر جو تھا وہ اویلیبل ہوتا تھا لاہور میں, تو اگر میں نے لیٹس سپوز کینال کی طرف سے جانا ہے تو میں فون کر کے اس نمبر پہ پوچھ سکتی تھی کہ کیا وہاں پر ٹریفک کا لوڈ ہے یا نہیں, اور مجھے بتا دیتے تھے نہیں ہے ٹریفک کا لوڈ, آپ یہ آلٹرنیٹیو, آپ نے جانا کہاں ہے, آپ یہ آلٹرنیٹیو روٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی یہ اپلیکیشن مجھ جیسے ایک عام انسان یا سٹیزن کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. لیٹس سپوز کہ اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جو آفیسز کا ٹائم ہوتا ہے 5 بجے کا ٹائم, اس میں کینال جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بلاک ہوتی ہے, تو میں اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کروں, یہ اپلیکیشن مجھے بتائے کہ بھئی آپ کو کینال سے بھی جانا چاہیے, نہیں میں اپنا روٹ بتاؤں اور وہ مجھے آلٹرنیٹیو روٹ بتائے کہ نہیں یہاں پر ٹریفک ہوگی, آپ اس جگہ سے جائیں. کیا یہ فیچرز ہیں اس اپلیکیشن میں؟ یہ فیچرز آف کورس ہمارے فیوچر ڈیولپمنٹ میں ہی ہے, کیونکہ فیوچر ڈیولپمنٹ میں ابھی نہیں, ابھی کرنٹلی ہم لوگ ٹارگیٹ یہ کریں کہ ہم سیف سٹی اتھارٹیز کو فائدہ دیں جن کی پہلے سے کیمراز ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیے اگر ہم یہ ڈیٹا اگر ہمارے پاس سارا آ رہا ہے کہ اس روڈ پہ اتنی ٹریفک ایکسپیکٹڈ ہے, اس روڈ پہ نہیں ہے, لائیو بھی آ رہی ہے اور ریئل ٹائم میں آ رہی ہے, تو ہم اس کے بہت یوز کیس بنا سکتے ہیں. کیونکہ انٹیلی روڈ ایک ماڈیولر سسٹم ہی ہے کہ آپ ایک فیڈ سے آپ بہت چیزیں کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ گاڑی جب کوئی لیٹس سپوز اسٹالن وہیکلس پہ واپس آ جاتے ہیں, آپ کو چوری کی گاڑی مل جاتی ہے, تو اکثر یہ ہوگا کہ پکچر کے اندر آپ کو جو ڈرائیور ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے, تو آپ اس کا فیس اسکین بھی کر سکتے ہیں, آپ سیٹ بیلٹ بھی چیک کر سکتے ہیں, ابھی بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ انڈر ایج ڈرائیور تو نہیں ہے, کیا اس کا لائسنس تو نہیں ہے. تو اس کی بہت زیادہ یوز کیس بن سکتے ہیں, اس کی بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ یوز میں بھی لایا جا سکتا ہے. اور یہاں پر سی ٹی او لاہور صاحب سے ہم کہیں کہ آپ کے ملک میں لاہور شہر میں اتنا بڑا سرمایہ موجود ہے, اتنی زبردست انوویشن ان اسٹوڈنٹس نے کی ہے, سو آپ کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے. اور obviously جب آپ رابطہ کریں گے, حکومتی سپورٹ شامل ہوگی, تو اس میں مزید فیچرز کو ایڈ کر کے اس کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے. حکومت کے نام کوئی ایک پیغام دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو گیو اس وائا آر پلیٹ فارم؟ ہاں ڈیفینیٹلی کہ میں بہت جلد انشاءاللہ ریچ آؤٹ کروں گا سیف سٹی اتھارٹیز کو, اور جب ایک بار ہمارا سب کچھ میپ ہو جائے گا کہ ہم ریئل ورلڈ پہ کیسے اس کو رن کریں گے پاکستان کے حساب سے. اسپیشلی ہمیں دیکھیں پاکستان ترقی کر یافتہ ملک ہے, تو ہمیں ایسی چیزیں بنانی چاہیے. ترقی یافتہ اتنے نہیں ہوئے جتنا ہمیں ہونا چاہیے آف کورس, اس لیے ہمیں ایسی سولوشن بنانی چاہیے جو ایک لانگ ٹرم کے لیے چل سکے اور بہت اکانومیکل ہوئے اور کوالٹی پہ کمپرومائز نہ ہوئے. تو ایک بار جب ہماری ہر چیز میپ ہو جائے گی تو ہم انشاءاللہ سیف سٹی اتھارٹیز کے پاس جائیں گے پروجیکٹ لے کے کہ ہمیں یہ امپلیمنٹ کرنے دیتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہو کیا. سو عمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم اپنے اگلے اسٹوڈنٹ کی طرف جائیں گے جنہوں نے بہت خطرناک کام کیا ہے, اور خطرناک کام اس طرح سے کیا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ یہ جان سکتے ہیں. یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ اس ایپ کے ذریعے جان سکتے ہیں جس کا نام ہے مائنڈسکیپ ویژولائزنگ تھاٹس. سب سے پہلے تو ان سے یہ جانیں گے حمزہ سے کہ یہ آئیڈیا ان کو کہاں سے آیا اور اس میں انہوں نے کتنی محنت کی. سو حمزہ بتائیے گا اپنی اس ایپلیکیشن, اس انوویشن کے بارے میں. سب سے پہلے تو السلام علیکم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس ایپ پہ لے کے, لیکن کچھ بھی بولنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ خطرناک
جس طرح سے آپ سوچ رہی ہیں شاید اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب یہ آئیڈیا سوچا تھا تو ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے سوچا تھا. ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اب لوگ ہیں جو ڈسیبلڈ ہیں، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، اسپائنل کارڈ انجریز ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے لاکڈ ان سنڈروم کا سنا ہو تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جب انسان بالکل ہل نہیں سکتا لیکن وہ سارا کچھ اپنے ارد گرد ایکسپیرینس کر سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری سچویشنز بن جاتی ہیں، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے جہاں پہ یو آر کٹ آف فرام کمیونیکیٹنگ ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. اب اس سب سے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایسی سچویشن میں ہو جاتے ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ اب یو ہیو ٹو اسٹے الائیو، یو ہیو ٹو سروائیو. تو ہم نے یہ سوچ کے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا کہ ہم آپ کے EEG سگنلز لیں گے. اب آبویسلی آپ کا دماغ ہے، اس میں بہت سارے ریجنز ہیں، ہر ریجن کے اندر ڈفرینٹ انفارمیشن ہوتی ہے. اب سب سے پہلی کام یہ ہے اس انفارمیشن کو ریکارڈ کرنے کا ایک طریقہ. وہ ریکارڈ ایسے ہوتی ہے کہ ایک EEG ہیڈ سیٹ یوز کیا جاتا ہے. اب EEG سننے میں تو کافی مشکل لگتا ہے لیکن ہے بہت آسان. صرف آپ سر پہ لگاتے ہیں، اس کے اندر الیکٹروڈز ہوتے ہیں. اچھی ڈیوائس ہو 16 الیکٹروڈز ہوتے ہیں، 32 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے آپ چاہیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. وہ الیکٹروڈ صرف آپ کے سر پہ لگ جاتے ہیں اور آپ جو سوچ رہے ہیں اس کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے وہ ساری ریکارڈ ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس آ جاتی ہے. اب اس انفارمیشن کو ریکارڈ کر کے آپ نے اس کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ سوچا، کیونکہ ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، کمیونٹی میں بہتری لانا چاہتے تھے، ہم نے یہ سوچا ہم اس انفارمیشن کو لیں گے اور ان سگنلز کے اندر سے ٹیکسٹ نکالیں گے کہ بندہ کیا سوچے وہ لکھا ہوا آ جائے. اور جب وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے تو وہ ہم پہلے ہی ایک ایسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ ماڈل کو دے دیتے ہیں جو اس ٹیکسٹ سے ایک تصویر جنریٹ کر کے دے دیتا ہے تاکہ آپ اپنے سامنے ایک ویژولی اپیلنگ فارم میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے تھے. تو اس کا آسان اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ ایک بلی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ وہ پارک میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ نے سوچا اس کا ٹیکسٹ آ گیا اے کیٹ ان دا پارک، وہ ہمارے دوسرے ماڈل کو گیا اور وہاں سے ایک تصویر جنریٹ ہو گئی. اچھا، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں اس طرح سے خطرناک نہیں. خطرناک تو ہے کہ اگر میں کچھ بھی سوچ رہی ہوں تو وہ سامنے سسٹم اس کو سامنے لے آئے. لیکن میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا اسٹیفن ہاکنگ سے انسپائر تھے؟ کیونکہ آبویسلی ہی واز انیبل ٹو اسپیک اینڈ ہی واز انیبل ٹو لائک لسن پراپرلی، تو ان کے لیے ایک سسٹم کام کرتا تھا. تو وہ جو سسٹم جو بیسیکلی وہ تھا کہ جناب وہ جو سوچتے تھے یا وہ جو بھی ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا تھا وہ سسٹم ان کی ساری تھاٹس کو ریڈ کر کے سامنے لے کر آتا تھا. تو آپ کی انسپیریشن کیا ایسی کوئی شخصیت تھی؟ میری انسپریشن اسٹیفن ہاکنگ تو میرے خیال سے صرف میری نہیں لیکن سب کی ہی انسپریشن ہے. لیکن میری اصل انسپریشن یہ تھی جب میں اور عمیر ہم ساتھ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے تھے نمل یونیورسٹی میں. ہماری یونیورسٹی نے ہی ہمیں بھیجا تھا وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے. وہاں پہ ہم نے BCI کے بارے میں سنا تھا جس بیسکلی ایک فیلڈ ہے جس کا نام ہے برین کمپیوٹر انٹرفیس، جس میں آپ ایک کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں صرف برین سگنلس کے حساب سے. اس کے اور بھی بہت سارے ایگزامپلس ہیں. آپ ایسے سوچ لیں اگر ایک گاڑی ہے اس کو میں نے آگے پیچھے کروانا ہے تو میں صرف سوچ سکتا ہوں اور میرے سگنلس کی بیسس پہ ہی وہ آگے بھی جا سکتی ہے پیچھے بھی جا سکتی ہے. اور آپ اگر سوچیں گے ایک میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں، ویڈیو گیم کے اندر میں نے گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے وہ بھی میں سوچ کے کر سکتا ہوں. تو ایک روبوٹ کو کنٹرول کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہوں. تو ان ساری اپلیکیشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بیسکلی کہا کہ ہم کچھ ایسی چیز بنا چاہتے ہیں جو کہ کمیونٹی کے لیے، سوسائٹی کے لیے ہیلپ فل ہو. اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ ہیڈ سیٹس جو ہیں اگر آپ یہ مجھے لگائیں اور میں کچھ سوچ رہی ہوں تو مجھے ذرا پریکٹیکلی بتائیں کہ پریکٹیکلی کیا ہوگا. کہ آپ نے مجھے ہیڈ سیٹس لگا دیے، اس کے بعد جو میری تھاٹس ہیں وہ کہاں پر کس کس فارم میں آ رہی ہوں گی؟ تھوڑا سا اس طرح سے بتائیں. ٹھیک ہے، ریئل ٹائم ایگزامپل. سب سے پہلے تو ہم ہیڈ سیٹ لائیں گے، اس کے اوپر الیکٹروڈز ہوں گے. الیکٹروڈز کے اوپر ہم سیلین سولوشن لگائیں گے تاکہ وہ کنڈکٹ اچھا کریں. ہم آپ کے سر پہ ہیڈ سیٹ لگا دیں گے جس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ہم صرف اس کو خود ہی ایڈجسٹ کر دیں گے. اب ایک دفعہ ہیڈ سیٹ لگ گیا اور آپ کے سگنلز آ رہے ہیں. جیسے ہی آپ کے سگنلز آئے ہم نے جو ماڈل بنایا ہے، ماڈل کو ہم نے ٹرین کیا. ماڈل کیا کرتا ہے؟ وہ EEG سگنلز لیتا ہے اور EEG سگنل سے آپ کو ٹیکسٹ نکال کے دے دیتا ہے. تو آپ کا سگنل آیا، اس سے ہمارے پاس ٹیکسٹ آ گیا. اب وہ ٹیکسٹ کتنا اچھا ہے یہ ماڈل کی ایکوریسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہم نے جو ماڈل ٹرین کیا ہے اس کی کافی ہائی ایکوریسی 90% سے اوپر جاتی ہے. تو یہ ٹیکسٹ آیا، ٹیکسٹ ہم نے ایک اور ماڈل کو دیا جو بھی وہ بھی آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ماڈل ہے کہ وہ اس ٹیکسٹ سے امیج جنریٹ کر کے دے دیتا ہے. اور اس طرح اس پوری پائپ لائن کے تھرو آپ کے پاس ایک EEG سگنل سے آخر تک جا کے ایک امیج جنریٹ ہو رہی ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ میں سوچ رہی تھی. تو زبردست. یہ تو اچھا، یہ ویسے اس کو بھی، اس پروجیکٹ کو بھی کیا کمرشل بنیادوں پر لایا جا سکتا ہے؟
بالکل لایا جا سکتا ہے. اور اس ایپلیکیشن کو کس کس جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پر پاکستانی قوم ہے، کوئی بھی چیز جب ڈیولپ کی جاتی ہے یا اس قسم کی کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کا نیگیٹو استعمال زیادہ ہوتا ہے، پازیٹیو استعمال کم ہوتا ہے. وی پاکستانیز آر سو مچ لائک فارورڈ اس طرح کی چیزوں میں. سو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پازیٹیو وے میں آپ کی اس ایپلیکیشن کا عام عوام کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ کس کس شعبے میں یہ کارآمد ہو سکتی ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ایک ریسرچ بیسڈ پروجیکٹ تھا، تو ریسرچ کے اندر لوگ اس پہ اور آگے کام کریں تو ایک پوری فیلڈ ہے جو آپ کے لیے کھلی پڑی ہے جس میں آپ بے انتہا چیزیں کر سکتے ہیں. دوسرا یہ عام انسان کی اگر بات کی جائے ادھر ہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر ڈسیبلڈ ہے، اس سے وہ نہیں چل سکتا، وہ نہیں بول سکتا، لیکن وہ پھر بھی کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد فیملی ممبرس کے ساتھ، تو وہ اس ایپلیکیشن کے تھرو یا اس BCI کے تھرو جو ہم نے بنایا ہے وہ کر سکتا ہے. چلیں دیٹس ونڈرفل اینڈ وی ہوپ کہ یہ جو ابھی آپ نے پروجیکٹس کیے ہیں اس میں آپ کی مکمل معاونت جو ہے وہ کی جائے، حکومتی سطح پر کی جائے، آپ جیسے اور اسٹوڈنٹس کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا جائے تاکہ یہ جو آپ لوگوں نے پروڈکٹس تیار کیے ہیں ان کو مارکیٹ میں جو ہے وہ لایا جا سکے اور اس سے حکومتی جو ادارے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ حمزہ اور عمیر موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک کے بعد ایک ایسے ہی اور اسٹوڈنٹ سے آپ کی مزید ملاقات کروائیں گے. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.